अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल चांद मेरी चौखट पर, और ये एक कज़न मैरिज बेस्ड लव स्टोरी है। मैं इस खामोशी से मुतमईन नहीं हूँ मशारिब। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ वही सब जो आपने अपनी ममा के सामने कहा था। वो शर्म से सर झुका कर रह गई। बाबा मैं वो मुश्किल इतना ही कह पाई, फिर झिझक कर खामोश हो गई। आप शादी नहीं करना चाहती, फ़कत ये कहना चाह रही हैं ना? बाबा प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश करें। एकदम ही जाने उसे क्या हुआ कि आगे बढ़कर उनके सीने से सर टिकाकर रो पड़ी थी। उसके इस तरह फूट फूट कर रोने पर वो ना चाहते हुए भी नर्म पड़ गए थे। फिर मशारिब के सर को सहलाते हुए खुद उनकी आंखें भी नम हो गई थीं। क्यों कर रही है ऐसा बाबा की जान? सुल्तान साहब ने उसे खुद से अलग करते हुए नरमी से पूछा था। मशारिब ने अपने लब दांतों तले को चलते सर झुका लिया था, और जब बोली तो बेबसी का रंग उसके लहजे से छलक रहा था। बाबा मुझे लगता है मैं आप पर, मामा पर और शुएब लाला पर बोझ बन चुकी हूँ, जिसे आप जल्द से जल्द अपने कंधों से उतार कर फेंक देना चाहते हैं। ब्लैकमेलिंग के इस अंदाज पर वो उसे देख कर रह गए थे। लेकिन अगर आपने ज़बरदस्ती अपने इस फैसले को मेरे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की तो यकीन मानिए बाबा, आपकी मशारिब बिखर कर रह जाएगी। वो मर जाएगी बाबा, मर जाएगी। डूबते लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके वो एक बार फिर उनके सीने से जा लगी थी, और इस बार ऐसा तड़प कर रोई थी कि मजबूरन सुल्तान शाह को हथियार फेंकने पड़े थे। वो उसके कमरे से शिकस्त खुर्दा से लौट आए थे। इसके बाद मिनाल से लेकर दादी जान, शुएब लाला और उसरा तक ने उसे समझा कर देख लिया था, मगर जब वो अपने फैसले से एक इंच भी पीछे ना हटी तो मजबूरन सुल्तान साहब को अरसलान शाह को जवाब देना पड़ा था। भाई के सामने बेटी के इनकार को दोहराते हुए उनका सर झुक गया था। अरसलान शाह मज़ाहन सुलह जो कस्म वाक़े हुए थे, इसलिए इस वक्त इस मामले को अपनी अना का मसला बनाने की बजाय उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। मगर ये इनकार सुनकर रुमैल शाह खामोश नहीं रह सका था। बाबा, मशारिब सुल्तान ने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। उसने शादी से इनकार करके जो तमाचा मेरे मुंह पर मारा है, उसकी जलन में सारी ज़िंदगी महसूस करता रहूँगा। आप उसे बता दीजिएगा रुमैल अरसलान वापस आ रहा है। ये कहकर रुमैल सिलसिला मुनक़ता कर गया था, जबकि अरसलान शाह सन्नाटे में आकर रिसीवर हाथों में लिए वहीं बैठे रह गए थे। कैसर सुल्तान की फ़ज़ा में उन दिनों अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। घर के तमाम फर्द ही इस मसले को लेकर बेहद डिस्टर्ब हो रहे थे। सिर्फ एक ज़रार अरसलान ही थे जो कैसर सुल्तान में रोनुमा होने वाली इन तमाम वाक़यात व मामलात से यकसर बेखबर थे। उनको तो अब भी पता न चलता अगर वो वीकेंड वाले रोज़ क्लब में शुएब सुल्तान की खामोशी और मुसलसल गायब दिमागी को महसूस करते हुए चौंक न गए होते। क्या बात है यार शुएब, तुम कुछ डिस्टर्ब से नज़र आ रहे हो? सिगरेट सुलगाते हुए ज़रार ने इस्तफसार किया था। तब लम्हे भर के तज़ब्ज़ुब के बाद शुएब उनसे अपना मसला शेयर करने लगे थे। रुमैल के प्रपोज़ल के बारे में सुनकर वो हैरान रह गए थे। एक ही घर में रहने के बावजूद वो उन तमाम मामलात से किस कदर लाइल्म थे। रुमैल उनका भाई था और किसी ने उन्हें बताने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। मशारिब के इनकार की वजह क्या है? सारा क़स्सा तहम्मुल से सुनने के बाद आखिर में उन्होंने इस्तफसार किया था। तब शुएब झुंझला कर रह गए थे। यार वजह ही तो नहीं बताती वो, बस एक ही ज़िद लेकर बैठ गई है, उसे शादी नहीं करनी। प्यार से समझा कर देख लिया, सख्ती से समझा कर देख लिया, पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बजाय हमारी बात मानने की उल्टा रोने बैठ जाती है। अफसरदा लहजे में वो ये सब कहते चले गए तो ज़रार अपने होंठ काटने लगे। फिर उंगलियों के बीच दबे सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोले, टेक इट ईजी यार, तुम्हें हौसला नहीं हारना चाहिए। हो सकता है मशारिब को वक्त के साथ अपना फ़ैसला बदलना पड़े। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना तो वो भी तुम्हारी ही कज़िन है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद जब तुम नहीं सुधरे तो वो कैसे सुधरेगी? शुएब ने खासे तीखे अंदाज में कहा था। उसकी बात पर ज़रार के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। वो तल्ख अंदाज में मुस्कुराते आंखों में उमड़ आने वाली नमी को छुपाने की खातिर दूसरे ही लम्हे सर झुका गए थे। यार ज़रार, वैसे एक बात है। शुएब जो उनकी आंखों में चमकती नमी ना देख पाया था, अपने किसी ख्याल के तहत बोला, मैंने नोट किया है मशारिब तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। तुम उसे समझा कर देख लो, क्या पता वो मान जाए। आखिर तुम उसके सर भी तो हो। शुएब ने लफ्ज़ सर को कुछ खींचते हुए अदा किया तो ज़रार अरसलान नम आँखों के साथ मुस्कुरा कर रह गए।
کئی دن مسلسل ٹینشن میں گزارنے کے بعد مشارب آج خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، ورنہ تو رومیل ارسلان کے اس پروپوزل کی وجہ سے اس کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے ڈاکٹر مشارب، مجھے اس بات کا جواب دے۔ آپ کے انکار کی وجہ کیا ہے زرار سر؟ زرار کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ الٹا ان سے سوال کر گئی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی اس درجہ جرت پر وہ حیران کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ کے انکار کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ بھی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مشارب نے لفظ آپ بھی کو کھینچ کر ادا کیا تو اس کے انداز پر وہ غصہ ضبط کرتے بولے، میں خود کو مشارب سلطان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں سمجھتا۔ لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ آپ بھلے نہ بتائیں سر، میں آپ کے بغیر بتائے بھی جانتی ہوں، آپ کے انکار کی وجہ یہی ہے نا مسٹر زرار شاہ کہ آپ اب تک ہیرا شاہ سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ مشارب! زرار سلطان کا ہاتھ بہت اچانک اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ باقی کے الفاظ مشارب کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ بکواس بند کر لو اور نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اسے تھپڑ مارنے کے بعد زرار بائیں ہاتھ میں تھاما سیل فون دیوار پر دے مارا تھا۔ مشارب پھینکی سی ہنسی ہنس دی۔ شاید سب لوگ آپ کی طرح ہی ریاکٹ کرتے ہوں گے جب ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جاتا ہوگا۔ زرار کے سرخ پڑتے چہرے کو لمحہ بھر کے لیے اپنی چبھتی ہوئی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس نے طنز کا آخری تیر چلایا تھا اور پھر وہاں رکی نہیں تھی۔ الفاظ کیا تھے؟ زہر میں بجھے تیر تھے جو ان کی روح میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے۔ مشارب سلطان کے اس آخری وار پر زرار شاہ کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پڑپڑا کر رہ گیا تھا۔ بھیگتی پلکیں جھپک کر وہ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر سجے سونی کے مجسمے کو دیکھتے رہ گئے۔ وقف حرمہ و یاس رہتا ہے، دل ہے کہ اکثر اداس رہتا ہے، تم تو غم دے کر بھول جاتے ہو، مجھ کو احساس کا پاس رہتا ہے۔ مشارب بی بی، یہ کارڈ زرار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی FM سن رہی تھی جب کارڈ ہاتھوں میں تھامے عابدہ وہاں چلی آئی۔ مشارب نے استحجابیہ نگاہوں سے عابدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کارڈ اس کے ہاتھ سے لیا، پھر عابدہ کو جانے کا کہہ کر وہ کارڈ کھول کر دیکھنے لگی۔ کارڈ پر لکھی عبارت پڑھ کر اس نے بے اختیار اپنی خوش فہمی کو ملامت کی۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید زرار نے اس دن کے رویے پر شرمندگی کرتے ہوئے اس کی طرف سوری کا کارڈ بھیجا ہے، جبکہ یہ کارڈ تو ڈاکٹر اریب اور ڈاکٹر ردا کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ میں کون سا شادی میں جاؤں گی جو موصوف زرار صاحب نے اسے میری طرف بھجوانے کی زحمت کی؟ بیزاری سے کارڈ کو ایک طرف ڈالتے ہوئے اس نے دل میں سوچا تھا۔ پھر اپنے گرد لپٹی شال کو درست کرتے اس نے خود کو جیسے سردی کی شدت سے بچانے کی کوشش کی تھی، اور پھر دوبارہ اپنی توجہ کانوں میں لگی ہینڈ فری سے ابھرتی پریزنٹر کی دلکش آواز کی جانب مبذول کر لی جو پروین شاکر کا شعر گنگنا رہا تھا۔ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ کمرے کی گلاس ونڈو سے جھانکتی چاندنی کی میٹھی میٹھی روشنی بھی ان کی طبیعت پر چھائی اداسی کو دور نہیں کر پائی تھی۔ چبھتی ہے قلب و جاں کو ستاروں کی روشنی، اے چاند ڈوب جا کہ طبیعت اداس ہے۔ کمبل شانوں تک تانے تکیا پہلو میں لیے وہ کروٹ کے بل لیٹے نیند کو منانے کی کوشش کر رہے تھے جو کئی راتوں سے زرار ارسلان کی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ چاند سے نگاہ ہٹا کر وہ سامنے والی دیوار پر لگے وال کلاک کی طرف دیکھنے لگے جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ رت جگوں سے سوجی آنکھیں وال کلاک سے ہٹ کر اب بیڈ کی بائیں طرف سائڈ ٹیبل پر سجے سونی کے مجسمے پر آ کر ٹک گئی تھی۔ لب بھینچ کر وہ مشارب کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس رات اس پر ہاتھ اٹھانے کے بعد زرار اس سے سخت شرمندہ تھے اور وہ معذرت کرنا چاہتے تھے، مگر مشارب نے تو جیسے ان کے سامنے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ان دنوں اس نے دارالشفا جانا بھی چھوڑ رکھا تھا۔ وہ جب شام کو اسپتال سے لوٹتی مشارب اپنے روم میں بند ہو جاتی۔ صبح کو جب زرار دوبارہ ہاسپٹل جانے لگتی تو وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود نہ ہوتی۔ زرار ارسلان زچ ہو کر رہ جاتے۔ کل شام ڈاکٹر اریب اور ڈاکٹر ردا کا ویڈنگ کارڈ لے کر وہ اس کی کمرے تک گئے تھے، مگر پھر ایک عجیب سی جھجک نے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے وہ کارڈ ملازمہ کے ہاتھوں مشارب کے کمرے میں پہنچا دیا تھا اور خود مضطرب سے ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت بھی بے نام سے اضطراب نے انہیں گھیر رکھا تھا۔
سوچوں کے جال میں جکڑے وہ جانے کتنی دیر سے نیند کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی تھی۔ رت جگہ تمہارا مقدر ہے زرار ارسلان، یوں روٹھی نیند کو منانے کی کوشش میں خود کو مزید مضطرب نہ کرو۔ زیر لب خود کو باور کرواتے ہوئے انہوں نے بستر چھوڑ دیا تھا، پھر جانے دل میں کیا سمائی کہ صوفے پر رکھی شال اٹھائی اور کندھوں پر ڈال کر باہر آ گئے۔ باہر سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے باہر لان میں نکل آئے تھے اور لان میں آتے ہی زرار کے قدم جم کر رہ گئے تھے۔ بلیک شال اوڑھے وہ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اس کی سسکیاں لان کی خاموش فضا میں ابھرتی اور مدھم ہو جاتی تھی۔ مشارب کی دبی دبی سسکیوں کی آواز سن کر وہ بے چین سے ہو کر آگے بڑھائے تھے، پھر آہستگی سے اس کے قریب آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ ان کی موجودگی سے بے خبر سر جھکائے بیٹھی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ دفتن ہوا کے سرد جھونکے نے جہاں مشارب کے بالوں کی چند لٹوں کو چہرے کے آگے کر دیا تھا، وہی زرار کے وجود سے پھوٹتی پرفیوم کی دل فریب مہک نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ سانس روک کر اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ سیاہ رنگ کی جینز پینٹ اور لیمن کلر کی شرٹ میں گرے شال کندھوں پر ڈالے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھے وہ اداس نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زرار کو اس وقت وہاں پا کر لمحہ بھر کے لیے مشارب کی آنکھوں میں استحجاب جاگا تھا، مگر دوسرے ہی پل وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے سر جھکا گئی۔ تب افقی آگوش میں جگمگاتے چاند کی بھرپور روشنی میں بھیگی پلکوں والی اس لڑکی کو دیکھ کر زرار شاہ کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی آنکھوں کے سارے آنسو سمیٹ لے جو خود ان کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آئے تھے، مگر اس وقت اپنی اس خواہش کو دبا کر انہوں نے اپنا ہاتھ مشارب کے سر پر رکھ دیا تھا۔ زرار ارسلان کے ہاتھ کا بھاری لمس اپنے سر پر محسوس کرتے اس کے آنسوؤں میں کچھ اور بھی تیزی آ گئی تھی۔ تب اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹاتے ہوئے وہ نہایت ہی نادم لہجے میں گویا ہوئے، مشارب، اس رات آپ کے ساتھ جو مس بیہیو کیا اس کے لیے اگر اس وقت معذرت کروں تو میں یہ معذرت قبول نہیں کروں گی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس نے کہا تو وہ مشارب کے لہجے کی بے رخی محسوس کر کے خفت سے مسکرا دیے۔ مشارب نے کنکھیوں سے اداس آنکھوں کے ساتھ مسکراتے اس شخص کی جانب دیکھا تھا، پھر قدرے نروٹھے پن سے بولی، مجھے باسی معذرت نہیں چاہیے، تھپڑ 4 روز پہلے مارا تھا اور سوری اب کر رہے ہیں۔ زرار پہلے تو سمجھ ہی نہ پائے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر جو ہی سمجھ میں آیا تو وہ کھل کر ہنس دیے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر مشارب کے چہرے پر روشنی بکھر گئی تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، مشارب کو سامنے بیٹھے شخص کی ہنسی بہت عزیز تھی۔ چند ثانیے ہنستے رہنے کے بعد وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوئے، مشارب سلطان، تم ایک بہت مشکل لڑکی ہو۔ تھینک یو سر۔ اس تبصرے پر اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور جب بولی تو لہجہ شوخ تھا، ویسے ایک بات ہے سر، آپ بھی کچھ کم مشکل نہیں ہے۔ اس دن میرے معصوم گال پر اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ مجھ مسکین کی 14 طبق روشن ہو گئی تھی۔ مشارب کے معصوم گال کہنے پر وہ خاصے محظوظ ہوئے، پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، دراصل اس رات غصے کی شدت نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس کے لیے میں سخت شرمندہ ہوں۔ ارے نہیں، وہ ایک دم سے ان کی بات کاٹ گئی، اس طرح تو آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے، میں نے آپ کو ہرٹ کیا تھا۔ وہ دھیرے سے اپنے دل کی بات کہہ گئی۔ تب زرار اس کی بات پر سر جھکا کر رہ گئے تھے۔ مشارب نے ایک بے چین نگاہ ان کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی تھی، پھر نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھ دیا، کہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔ فرینڈز، زرار چند لمحوں کے لیے حیرت بھری نظروں سے اپنے سامنے پھیلی گلابی ہتھیلی کو تکتے رہے، پھر اگلے ہی پل مسکراتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔ تھینک یو۔ زرار ارسلان کے مضبوط ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ دلکشی سے مسکرا دی، اور تب بھیگی نکھری چاندنی میں مشارب سلطان کے مسکراتے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیے وہ بھی مسکرا دیے تھے۔ مکمل تیار ہونے کے بعد وہ قد آدم آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کا روپ آج غضب ڈھا رہا تھا۔ بے اختیار ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے مشارب کے لبوں کو چھوا تھا۔ ٹھیک اس وقت اس کے سیل پر میسج ٹون بجی تھی۔ دائیں کان میں پڑے جھمکے کو درست کرتی وہ جھٹکے سے صوفے پر رکھے سیل کی طرف پلٹی تو اس کے لمبے سٹیپ کٹ بال بکھر کر رہ گئے۔ عجلت میں فون اٹھایا اور میسج پڑھنے لگی۔ زرار ارسلان کا میسج تھا۔ وہ نیچے گاڑی کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔
ان دونوں کو آج ڈاکٹر ردا اور ڈاکٹر اریب کی شادی میں جانا تھا۔ ایک مرتبہ پھر خود کو آئینے میں بھرپور نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی اونچی ہیل کی سینڈل کے ساتھ احتیاط سے چلتی نیچے آ گئی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں سلیقے سے بال ایک طرف جمائے وہ اپنی بلیک کار کے قریب کھڑے کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے۔ جو ہی لیڈیز پرفیوم کی دل فریب مہک سانسوں سے ٹکرائی تھی، وہ چونک کر پلٹے اور جیسے ہی اس پر نظر پڑی پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ بلیک کلر کی سلک کی ساڑی جس کے بارڈر پر وائٹ اینڈ پرپل موتیوں کا بے حد نفیس سا کام کیا گیا تھا، سٹیپ کٹ کمر سے نیچے آتے بالوں کے ساتھ آنکھوں میں ہیرو کی سی چمک والے بلو لینس لگائے، نفاست کے ساتھ کیے گئے میک اپ اور نازک سی جولری میں مشارب سلطان اس وقت زرار ارسلان کی ہوش اڑا گئی تھی۔ سیل فون کان سے لگائے وہ بنا پلک جھپکے ساکت کھڑے اسے تک رہے تھے اور تب وہ ان کی ساکت نگاہوں کی زد میں بڑے ہی فاتحانہ انداز سے مسکرائی تھی، اور اس مسکراہٹ کی دلکشی نے بت بنے کھڑے زرار کو جیسے کسی خواب سے جگا ڈالا تھا۔ لیٹس گو، زرار نے سیل فون کان سے ہٹاتے ہوئے اس سے کہا تھا، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ سہج سہج قدم اٹھاتی بڑی نزاکت کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مشارب کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے فرنٹ ڈور بند کیا اور خود بھی آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کیوں کچھ ہی دیر بعد رات کے اس پہر ان کی بلیک پریڈو سیاہ تارکول کی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ مردانہ کولون اور لیڈیز پرفیوم کی ملی جلی مہک نے گاڑی کی اندرونی فضا کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ پریڈو کے اندر چھائی معنی خیز خاموشی کو توڑنے کی خاطر زرار نے ہاتھ بڑھا کر میوزک پلیئر آن کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے نصرت فتح علی خان گنگنا اٹھے تھے، فیصلہ ہے یہی، بات ہے یہ اٹل، حسن والوں میں تیرا نہیں ہے بدل۔ ارے خان صاحب تو میری تعریف کرنے لگے۔ وہ خواہ خوش فہم ہوئی اور کنکھیوں سے اپنے برابر بیٹھے شخص کی طرف دیکھا جو ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے خاصے بے نیاز نظر آ رہے تھے۔ خود کو جانے کیا سمجھتے ہیں؟ مشارب نے ان کی بے نیازی پر جھنجھلا کر سوچا تھا۔ ٹھیک اس وقت ہوا کی شرارت سے اڑتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے جھٹکتے ہوئے اس کی کلائی میں پڑی کانچ کی سلور چوڑیاں بج اٹھی۔ اس جل ترنگ پر وہ ذرا چونک سے گئے، ونڈ اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نظروں کے تصادم پر مشارب دلکشی سے مسکرا دی۔ جواباً ایک ہلکا سا تبسم اس کی جانب اچھال کر وہ دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مشارب خواہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی سگنل پر رکی تو زرار نے میوزک سسٹم بھی آف کر دیا۔ جل ککڑے ہیں پورے، خود تو ایک لفظ بھی تعریف کی نہیں کی، دوسرا کر رہا تھا اس کی بھی بولتی بند کر دی۔ ان کے میوزک پلیئر آف کرنے پر مشارب نے جل کر سوچا تھا، صاحب لے لیجئے نا، تازہ پھول کے بنے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہاتھوں میں پھولوں کی کنگن اٹھائے زرار شاہ سے اصرار کر رہا تھا۔ مشارب رخ پھیر کر بچے کی طرف دیکھنے لگی۔ صاحب لے لیجئے نا۔ اس بچے نے پھر اصرار کیا، یار کہانا نہیں چاہیے، میں کیا کروں گا ان کا؟ صاحب بیگم صاحبہ کو دے دیجیے گا نا، وہ خوش ہو جائیں گی۔ سو سویٹ۔ مشارب کو بے اختیار اس بچے پر پیار آنے لگا۔ کتنے کے ہیں؟ لمبا سانس کھینچتے ہوئے زرار نے آخر جان چھڑانے کی خاطر کنگن خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچہ ایک دم کھل اٹھا اور خوشی خوشی کنگنوں کی قیمت بتانے لگا۔ زرار شاہ نے مطلوبہ رقم اسے تھمائی اور کنگن اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ مشارب کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ یہ لو۔ زرار نے کنگن اس کی طرف بڑھائے تھے، تب مشارب نے کنگن ان کے ہاتھوں سے لینے کے بجائے اپنی سنہری کلائی ان کے آگے کر دی۔ اس کی اس حرکت پر لمحہ بھر ٹھٹکنے کے بعد زرار نے مشارب کا نازک ہاتھ تھام کر دونوں کنگن دھیرے سے اس کی کلائی میں پہنا دیے۔ تھینکس، شکریہ ادا کرتے مشارب سلطان کی پلکیں لرز گئی۔ یو آر ویلکم، دھیمے لہجے میں کہنے کے بعد انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ہوٹل پہنچنے پر ڈاکٹر اریب نے بے اختیار ان دونوں کے کپل کو سراہا تھا۔ تھینک یو یار، زرار نے سادہ سے لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ میرے ساتھ رہیں گے تو ایسی ہی تعریفیں سننے کو ملیں گی۔ ڈاکٹر اریب کی کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کے بعد مشارب نے ان کے قریب ہو کر سرگوشی کی تو وہ اس کی اس درجہ خود اعتمادی پر بے ساختہ امڑتی مسکراہٹ چھپانے کی خاطر سر جھکا گئے تھے۔ وہ دارالشفا کے ICU سے نکل رہی تھی جب سامنے سے آتے شخص پر نظر پڑتے ہی بت بن گئی۔ بلو کلر کی جینز پینٹ اور ریڈ شرٹ میں ملبوس تازہ سرخ گلابوں کا بکے ہاتھوں میں تھامے وہ سیدھا اس کی جانب آ رہا تھا۔ دیانے غیر میں کیسے تجھے صدا دیتے، تو مل بھی جاتا تو آخر تجھے گوا دیتے، تمہیں بھولنا ہی اول تو میری دسترس میں نہیں، جو یہ اختیار بھی ہوتا تو کیا بھلا دیتے۔
اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ تم کیا سمجھتی تھی؟ تمہارے انکار کے بعد میں تمہیں بھول کر وہاں بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں مشارف سلطان، تم بھولنے والی چیز ہرگز نہیں ہو۔ وہ والہانہ انداز میں اس کا چہرہ تکتے ہوئے مسکرایا تھا، اور مشارف سلطان پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی برا سپنا دیکھ رہی ہو۔ رومیل، تم کب آئے؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل اتنا ہی کہہ پائی تھی جبکہ وہ ہنس پڑا تھا۔ صبح ہی پہنچا ہوں۔ جب قیصر سلطان میں قدم رکھا تھا تو منال اور اسرا بھی مجھے دیکھ کر تمہاری ہی طرح اسٹیچو بن گئی تھی۔ لیکن رومیل یوں اچانک آئی، تم نے بتایا ہوتا کہ تم آ رہے ہو۔ اپنی حیرت چھپا کر سنبھلتے ہوئے اس نے کہا تو وہ گہری نظروں سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ میں ضدی لڑکی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کہو، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ نائس۔ اس کے استفسار پر پھیکے سے انداز میں وہ مسکرائی تھی۔ تمہارے انکار نے اس قدر بے چین کیا مشارف سلطان کہ میں اپنی ہائر اسٹڈیز کی خواہش کو لات مار کر لندن کی فضاؤں کو خیر آباد کہہ آیا ہوں۔ مگر لگتا ہے جیسے تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ اپنی اچانک آمد کی وجہ بتانے کے بعد رومیل نے آخر میں چپتے لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ارے رومیل، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہاری آمد پر مجھے خوشی نہیں ہوگی؟ او یار، یہ ہوئی نا دل خوش کرنے والی بات، ورنہ تو تمہارا یہ زرد زرد سا چہرہ دیکھ کر میرا دل زخم ہوا جا رہا تھا۔ کھلے کھلے لہجے میں کہتا وہ اچانک رک سا گیا تھا، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مارتے ہوئے سرخ گلابوں کا بکے اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لو مشارف سلطان، اٹس اونلی فار یو۔ تازہ گلابوں کے گلدستے پر نظریں جمائے مشارف نے اس وقت خود کو خاصے بے بس محسوس کیا تھا، پھر بدقت ہاتھ بڑھا کر رومیل سے وہ گلابوں کا گلدستہ لے لیا۔ دیٹس بیٹر، اب چلو تمہیں ایک بڑھیا سا لنچ کرواتا ہوں۔ پھول مشارف کے ہاتھوں میں تھمانے کے بعد رومیل نے اسے لنچ کی آفر کی تھی تو وہ متذبذب سی ہو گئی۔ مگر رومیل، یہ میری ڈیوٹی آورز ہے اور پہلے سے دارالشفا کے 2 ڈاکٹرز لیو پر ہیں، سو ایسے میں تمہارے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں؟ اس کے انکار پر رومیل کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا اور پھر وہ دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ رومیل، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، میرا اس وقت ڈیوٹی پر ہونا بے حد ضروری ہے، وہ چلا کر رہ گئی۔ اوہو، اس وقت تمہارا صرف میرے ساتھ رہنا بے حد ضروری ہے، وہ اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا تھا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا۔ مشارف ہاتھ مسل کر رہ گئی اور یوں چند لمحوں بعد ہی دارالشفا کی حدود سے نکل کر رومیل کی گاڑی صحت آرکول کی سڑک پر فل سپیڈ سے بھاگنے لگی۔ اب کہو ضدی لڑکی، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ گاڑی کے اندر چھائی خاموشی کو رومیل کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ اس کے سوال پر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی وہ کس فیصلے کے بارے میں استفسار کر رہا تھا، مگر قصداً خاموش رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ مشارف، تم نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے دوبارہ استفسار کیا تو وہ تب کر بولی، فیصلہ تو ہو چکا ہے رومیل، شاید تم جانتے نہیں ہو، میرے بابا بڑے بابا کو انکار کر چکے ہیں۔ مشارف کے الفاظ رومیل کے چہرے پر تھپڑ کی طرح پڑے تھے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اوہ مشارف سلطان، سلی گرل، بہتر تھا تم اپنا فیصلہ بدل لیتی، کچھ اور نہیں تو مجھے کم از کم یہ یقین ہو جاتا کہ میں نے تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر خیر، اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے چاہتی ہو یا نہیں، تمہارا فیصلہ میں سن چکا ہوں اور اپنا فیصلہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر رومیل نے ایک ساعت کے لیے مشارف کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جو زرد ہو رہا تھا، پھر اسی طرح اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے وہ مزید بولا، میں لندن سے پاکستان صرف اور صرف تمہارے حصول کے لیے آیا ہوں اور یہاں سے میں تمہیں حاصل کرنے کے بعد ہی جاؤں گا۔ وہ رومیل کے ضدی لہجے پر خاموش نہ رہ سکی تھی۔ رومیل، اس وقت تم مجھے ایک نفسیاتی کیس لگ رہے ہو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اس کی بات پر قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ لگ رہا ہوں کیا؟ میں تو نفسیاتی کیس ہوں، اور ابھی تم نے میری نفسیات کے کرشمے دیکھے ہی کہاں ہیں؟ اس کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا کہ مشارف لرز اٹھی تھی۔ بے ساختہ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر سڑک کی طرف دیکھا، پھر ہراساں انداز میں رومیل ارسلان کی جانب جو کار ڈرائیو کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر مشارف کا دل کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز اٹھا۔ رومیل، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے اندر اٹھنے والے اندیشے سے گھبرا کر وہ اس سے پوچھ گئی تھی۔ مشارف کے لہجے میں چھپے خوف کو محسوس کر کے رومیل کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔
رومیل جواب دو۔ اس کی خاموشی پر وہ چیخ پڑی، جانم چلاؤ مت، جہاں بھی لے جا رہا ہوں محبت کرنے کے لیے ہی لے جا رہا ہوں۔ So listeners, this was the end of the چاند میری چوکھٹ پر۔ جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔